नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के इस एपिसोड में हम एहतिसाब के ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। एहतिसाब, इसके माने आते हैं हिसाब करना, गिनना। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े के बारे में और रात को क़याम के बारे में एहतिसाब का लफ्ज़ जिक्र फरमाया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और फरमाया वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। दोनों का मतलब ये है कि जो रोज़ा रखेगा और जो क़याम करेगा ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी ईमान की हालत में और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से, तो अल्लाह तबारक ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। एहतिसाब का मतलब होता है जब इंसान एक एक छोटा छोटा अमल करता है तो वो ये भी शुमार करता है और समझता है कि एक छोटा सा अमल हम करेंगे तो हमको अल्लाह ताला इतना अज्र देगा। मिसाल के तौर पर एक लुकमा किसी को खाना खिलाएंगे तो हमको इतना अज्र मिलेगा, एक अच्छा मशवरा देंगे तो हमको इतना अज्र मिलेगा, किसी को इफ्तारी कराएंगे तो हमको इतना अज्र मिलेगा, और किसी को सेहरी का इंतजाम कर देंगे तो इतना अज्र मिलेगा। ये जो इंसान शुमार करता है इसी को एहतिसाब बोलते हैं। आज जो हम एहतिसाब की बात कर रहे हैं वो एहतिसाब एक आम एहतिसाब है। वो सिर्फ रमज़ान से मुताल्लिक नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी से मुताल्लिक है, दुनिया और आखिरत से मुताल्लिक है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और हर नफ्स को ये सोचना है और ये देखना है कि उसने आने वाले क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सारे आमाल से बाखबर है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। ये लोग असल में फासिक और फाजिर लोग हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही एहतमाम के साथ हर इंसान को इस बात पर तंबीह किया है कि उन्हें आने वाले दिन की तैयारी करनी है और हर इंसान को ये सोचना है कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या भेजा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत मुहासबाए नफ्स के ऊपर दलालत करती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि मुहासबा या एहतिसाब की दो सूरतें हैं। एक मुहासबा क़ब्ल अमल बोलते हैं और दूसरा मुहासबा बादल अमल को कहते हैं। क़ब्ल अमल मुहासबा का मतलब होता है कि इंसान जो करना चाह रहा है उसके बारे में पहले गौर व फिक्र करे, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और उस काम को करने के लिए जो तरीक़ा कार इख्तियार कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो करना है, नहीं है तो रुक जाना है। इसी तरीके से मुहासबा बादल अमल का मतलब है, एहतिसाब बादल अमल का मतलब है कि इंसान ने जो काम किया है वो काम सही किया है या नहीं किया है, उसका जो नतीजा आना था वो नतीजा सही बरामद हुआ है या सही बरामद नहीं हुआ है। अगर सही बरामद हुआ है, काम सही हुआ है, तरीक़ा कार सही इख्तियार किया गया है, तो उसी तरीक़ा कार को इख्तियार करके उस तरह के और भी काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर काम हमने सही नहीं किया है, तरीक़ा कार सही इख्तियार नहीं किया है या उसका नतीजा सही नहीं निकला है, तो उस काम को उधर ही स्टॉप करना है, रोक देना। अल्लामा मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि एहतिसाब का असल मतलब है कि इंसान अपने शबो रोज़ के आमाल का इस तरह जायज़ा ले कि वो हर अमल के बारे में ये सोचे कि ये काम जो मैंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। अगर सही किया है और उसके तरीक़ा कार सही है तो उसको कबूल करके उस तरह के और भी काम अंजाम दे, और अगर सही नहीं किया है और तरीक़ा कार सही इख्तियार नहीं किया है तो उसको उधर ही रोक दिया जाए और छोड़ दिया जाए, और ऐसा नेक काम करना चाहिए जिसकी वजह से उस गलत काम का कफ़ारा हो जाए। मुहासबाए नफ्स के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला ने नफ्स की कसम खाया। अल्लाह तबारक ताला ने नफ्स की कसम क्यों खाई है? इसलिए कि असल नफ्स की सेहत पर ही इंसान के आमाल का दारो मदार है, और नफ्स की सेहत पर ही इंसान के जन्नत और जहन्नम का दारो मदार है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। नफ्स की कसम और उसको दुरुस्त करने की कसम। अल्लाह ताला ने नफ्स को गुनाह का रास्ता और गुनाह छोड़ने का रास्ता दोनों दिखा दिया है।
اب جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاک اور صاف کر دیا، وہ انسان کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو پاک اور صاف نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک امارہ بالسوء ہے، دوسرا لوامہ ہے، اور تیسرا مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ انسان کو بری اور گندی عادات کی طرف راغب کرتا ہے اور برے کام کی طرف، اعمال اور کردار کی طرف انسان کو کھینچتا رہتا ہے، اس کو نفس امارہ بالسوء کہتے ہیں۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جب انسان سے بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے اوپر اگر نفس افسوس کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے کرتے وہ نفس اور ترقی کرتا ہے، تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ چنانچہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اچھی خصلتوں اور بہترین عادتوں کی دعوت دیتا ہے اور ہر خوبی سے وہ متصف ہوتا ہے۔ جب انسان کا نفس اس درجے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک بشارت سناتے ہیں۔ وہ بشارت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا اور جنت میں اور نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ بشارت اگر ہم کو چاہیے تو ہمیں بھی اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احتساب کے بارے میں ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کامیاب تاجر جب کاروبار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بزنس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کدھر سے فائدہ ہوا، کدھر سے نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا اور کس وجہ سے ہوا، کتنا نقصان ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ جہاں انسان کو نقصان نظر آتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے اس میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے شب و روز کا احتساب کرے۔ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا عمل ہے اس کو کرے، اور جو نقصان پہنچانے والا عمل ہے اس کو ترک کر دے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، انت خیر من زکاہا، آپ سب سے بہترین ہے جو نفس کو تزکیہ کر سکتے ہیں، نفس کی صفائی کر سکتے ہیں، انت مولاہا و ولیہا، آپ ہی نفس کے والی اور یار و مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع میں کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور سب سے عاجز اور مجبور اور لاچار انسان وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے پڑتا ہے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ وہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ صحابہ کرام اپنے احتساب کے بارے میں اور بہت زیادہ متفکر تھے، اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز راستے سے گزرتے گزرتے بول رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے حنظلہ؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا، تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، کاروبار کے اندر لگ جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جملہ دہرایا، نافق حنظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ کیا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں اور آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت تر و تازہ ہوتا ہے، اور ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے،
اگر تمہاری حالت 24 گھنٹہ وہی ہو جائے جو ہماری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تمہاری بستروں پر آ کر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے احتساب کے بارے میں کتنا فکر مند تھے، یہ اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے عمل کا احتساب کرنا ہے، اور یہ احتساب ہر فرد کے لیے ہے۔ ایک ذاتی طور پر احتساب کرنا ہے، ایک فیملی کا گارجن ہے، ایک پورے خاندان کا گارجن ہے تو وہ پورے خاندان کے بارے میں احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے افراد کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جب پہلی مرتبہ آپ خلافت سنبھالے تو آپ منبر پر چڑھ کر انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ میرے نزدیک سب سے طاقتور وہ کمزور انسان ہے جس کا حق دوسرے نے دبا لیا ہے، اور میرے نزدیک سب سے کمزور وہ طاقتور انسان ہے جس نے دوسروں کا حق دبا کے رکھا ہے، میں اس سے وصول کر کے کمزور تک ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تم سب میری مدد کرنا، میرا تعاون کرنا، اور اللہ اور رسول کی مخالفت کروں تو تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ مجھے ٹھیک کرو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تلق المؤمن الا يعاتب نفسه، جب آپ کسی سچے مومن سے ملیں گے تو وہ اپنے آپ کو بہت کمتر، اپنے آپ کو بہت معتوب پیش کرے گا، لیکن جو انسان صحیح معنی میں مومن نہیں ہے وہ انسان اپنی بڑائی کرے گا، ڈینگے مارے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، عوام کے ساتھ ناانصافی کرے گا، اس کے حقوق دبائے گا۔ ایسا انسان صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، ایک ذمہ دار انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بہت واضح طور پر فرمایا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے نامہ اعمال ڈال دیا ہے، ونخرج لہ کتابا یلقاہ منشورا، اور ان کے لیے ہمارے اعمال ہم نکال کر ان کے سامنے پیش کریں گے اور وہ کھلی کتاب دیکھے گا اور ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو۔ تو ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی کے اندر ہم کو اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ کہیں پر بھی ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے اور ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں روزانہ 24 گھنٹے میں رات کے وقت میں کوئی بھی ایک وقت نکال کر کے اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ہم جتنا احتساب کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا نفس ترقی کرتا جائے گا، امارہ سے لوامہ بنے گا، لوامہ سے مطمئنہ بنے گا، اور جس دن ہمارا نفس مطمئنہ ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے وہ بشارت ہمارے لیے بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس حسین اور پربہار مہینے کے اندر اور نیکیوں کے اس موسم کے اندر ہم سب کو اپنے احتساب کے ساتھ روزوں کا احتساب، عبادتوں کا احتساب، ذکر اور تلاوتوں کا احتساب کرنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی اور ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہیں اس کا احتساب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور احتساب کے مطابق کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔